टीफी बट के बारे में मशहूर था कि वो ये कहता था कि मैंने अपने घर का एक मच्छर भी नहीं मारने देना और मैंने उसको प्रोटेक्ट करना है। ये सियासत और जराइम की दुनिया में अपना असर रसूख जमाने की जंग है। मैं तो ये समझूंगा कि ये एक हसद की जो है वो जंग है। बिल्ले के कत्ल के बाद उसकी पैरवी जो है ना टीपू के जो मामू हैं भाई पलवान वो करते हैं। टीफी मरते दम तक जो है वो नून लीग के साथ था और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आए थे तो उन्होंने अपने डेरे के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा खाना रखा था। 80 और 90 की दिहाई में ये लोग जो है खौफ, ताकत और शोहरत का इस्तारा थे। पुलिस जो उस वक्त के जो इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए जो है वो इनके डेरे के ऊपर रखवाती थी। ये लाहौर के रोबन हुड भी थे। अगर किसी के साथ कोई जुल्म हुआ है तो उसका फैसला करवाते थे। किसी के घर के ऊपर अगर कोई कब्ज़ा हो गया है उसका फैसला करवाते थे। टीफी के ऊपर जो है वो 16 मुकदमात दर्ज हुए में हैं, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, बत्ताखोरी, ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े, लेकिन वो एक बार भी जेल नहीं गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि गोगी भट्ट, टीफी भट्ट, टीपू ट्रका वाला ये मामला इस वक्त ज़ुबान ज़द आम है। एक दिन पहले मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि बाबा हमारे स्कूल में एक र्यूमर फैल गई थी कि गोगी भट्ट के बदमाश स्कूल में दाखिल हो चुके हैं और वो बच्चों को मारने लगे हैं। मैं ये सुन के हैरान रह गया और मैंने देखा कि ये बात जो है यकीनी तौर पे किसी बच्चे ने कोई शरारत की होगी, लेकिन ये बात जो है ये घरों में और बच्चों तक पहुंच चुकी है। और उसके बाद फिर मैंने एक पोस्टमार्टम किया और वो पोस्टमार्टम है पूरे टीपू ट्रका वाले ख़ानदान का, गोगी भट्ट का और उसके बाद उससे पहले की पुश्तों का। और इसके ऊपर इंसाइक्लोपीडिया जनाब सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि जो कुछ मैंने इन ख़ानदानों के हवाले से फरोला है उस पे आपको तमाम तर तफसीलात फराहम की जा सकें। क्या हाल है सरफराज भाई? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। मेरे ख़्याल से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि जल्द से जल्द हम इसको कवर करें। कुछ चीज़ों को मैं इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं वन बाय वन आपसे ले। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे समंदर को कूजे में बंद करना। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, दो अभी ख़ानदान सामने चल रहे हैं। एक चल रहा है टीपू ख़ानदान, आप ये समझ लें कि ट्रक्का वाला ख़ानदान। इसके अंदर एक थे नत्थू पहलवान जो कि बिल्ला ट्रका वाले के वालिद। उसके बाद थे बिल्ला ट्रक्का वाले। नत्थू पहलवान कत्ल हुए, उसके बाद फिर बिल्ला ट्रक्का वाले कत्ल हुए। बिल्ला ट्रक्का वाले के बाद उनके टीपू ट्रक्का वाले कत्ल हुए और उसके बाद फिर अमीर बलाज टीपू 2024 में कत्ल हुए। यानी कि एक 1994 में, एक उससे पहले और एक 2010 और 2024। यानी हम ये देख रहे हैं कि हर 10, 12, 15 साल के बाद मामला कहीं से कहीं पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ थे टीफी भट्ट और गोगी भट्ट। टीफी भट्ट के बारे में मशहूर था कि वो ये कहता था कि मैंने अपने घर का एक मच्छर भी नहीं मारने देना और मैंने उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब उनकी लाश सामने आई तो लोगों ने उस बात को बहुत ज़्यादा कहा कि देखें ये ऐसे कहता था। अब मुझे ये बताएं कि ये जो टीपू ट्रका वाला ख़ानदान है, कहा ही जाता है कि ये दोनों ख़ानदान जो हैं ये अंडरवर्ल्ड का से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत ज़्यादा मशहूर थे। क्या इसमें कोई हकीकत है? देखिए, बिल्कुल इसमें हकीकत है, क्योंकि अगर हम सन 2000 में जाते हैं तो ये जो दोनों ख़ानदान हैं इनका इतना रौब था, इतना दबदबा था कि ये जहाँ भी जाते थे, जिस भी महफ़िल में जाते थे तो वहाँ पर लोग जो है वो पहुँच जाते थे सिर्फ़ और सिर्फ इनकी एक झलक देखने के लिए। क्योंकि जिस तरह से इनका गेटअप होता था और जब ये पहुंचते थे तो गनमैन जो होते थे इनके साथ होते थे। डाला कल्चर जो है वो इनके साथ होता था, क्योंकि सीसीडी उस वक्त नहीं थी। अच्छा, कहा यह जाता है कि ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है ये, बल्कि ये सियासत और जराइम की दुनिया में अपना असर रसूख जमाने की जंग है। देखिए, मैं इन दोनों चीज़ों को जो है वो डिनाई करूँगा माजरत के साथ। मैं तो ये समझूँगा कि ये एक हसद की जो है वो जंग है, क्योंकि दोनों पार्टियों की आपस में कोई इतनी भी पुरानी जंग नहीं थी कि उनको जो है वो 3 दहाइयों तक मज़ीद जो है वो आगे चलाया जाता। जो मुझे पता है उसके मुताबिक ये हुआ है कि बिल्ला ट्रका वाले का बेटा टीपू ट्रका वाला कुछ कत्ल या ज़्यादती करता है और उसके बाद बिल्ला ट्रका वाला का एक पुराना मुलाजिम था, उसके 2 बेटे थे। तो उनका नाम था हनीफ बाबा और शफीक बाबा। अब वो उसकी बजाय हनीफ को हवाले कर देते हैं पुलिस के
کہ جی یہ جرم اس نے کیا ہے, 7 سال اس کو قید ہوتی ہے. اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں چھڑوا لوں گا, نہیں چھڑوایا, اور پھر حنیف بابا نے اور شفیق بابا نے بلا ٹرکاں والے کو قتل کر دیا, اور اس کے بعد ان کو پناہ کون دیتا ہے؟ تیفی بٹ. الزام ہے یہ کہ ان کو پناہ جو ہے وہ تیفی بٹ دیتا ہے. تیفی کیا کہتا ہے کہ میں نے پناہ نہیں دی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو کسی قسم کی کوئی پناہ نہیں دی. یہاں پہ میں آپ کی تھوڑی سی کریکشن جو ہے وہ کر دوں. ابھی تک آپ بات بالکل ٹھیک جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. معذرت کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ اس دوران جب بلا کا قتل ہوتا ہے نا, تو بلے کے قتل کے بعد اس کی پیروی جو ہے نا ٹیپو کے جو ماموں ہیں بھائی پلوان وہ کرتے ہیں. بھائی پلوان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ایک جگہ کے اوپر فائرنگ ہو جاتی ہے, ان کے اوپر بھی ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. جب وہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جب اس کی تفتیش آگے بڑھتی ہے تو اس تفتیش میں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ حنیف اور شفیق ان دونوں نے جو اسلحہ استعمال کیا ہے وہ تیفی کا اسلحہ ہے, اور ان کو اس چیز کے شواہد جو ہیں مل جاتے ہیں. ٹیپو کو بھی اس چیز کے جو ہے وہ شواہد مل جاتے ہیں کہ بھائی پلوان کے اوپر جو حملہ کروایا گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کروایا ہے تیفی نے. تیفی نے اپنے شوٹرز کی مدد سے کروایا ہے, کیونکہ جو اسلحہ ان کو ملتا ہے ان کے پاس یہ شواہد موجود ہوتے ہیں کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ تیفی کا اسلحہ ہے. اوکے, ٹھیک تو یہاں سے جو ہے نا اصل لڑائی یہ بھائی پلوان کے اوپر جب فائرنگ ہوتی ہے نا, تو جب اسلحے کی بات سامنے آتی ہے تو یہاں سے ان دونوں کا جو ہے نا آپس میں ویر شروع ہوتا ہے. اب آپ نے پہلوان کی بات کر دی, یہاں لقمہ دینا ضروری ہے. یعنی کہ ٹیپو پہلوان, ٹیپو ٹرکاں والے کے ماموں ہیں 2, اور دونوں ہی پہلوان. بالکل, دونوں ایک تو اب مذہبی فیلڈ میں چلے گئے ہیں, اور یہ اپنا اکھاڑا بھی چلا رہے ہیں بھائی پہلوان, اور بزنس وغیرہ بھی کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. اچھا, اب جو ٹرکاں والا خاندان ہے وہ کشمیری بھی ہے اور پہلوان بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو بلے کی شادی ہوئی تھی وہ نبی بخش خاندان میں جو نامی گرامی پہلوان خاندان ہے وہاں پہ ہوئی تھی. بالکل بالکل ایسے. اور یہی نبی بخش خاندان جو ہے یہ آتا ہے بلال یاسین کی طرف بھی, کہ ان کے بھی کوئی جن کے بڑے جو ہیں ان کے بلال یاسین. کلثوم نواز کا تعلق بلال یاسین کے ساتھ ہے, کہا جاتا ہے کہ ان کے کزن کا بیٹا ہے بلال یاسین. تو لوگ یہ جو لنکس اور کڑیاں جوڑ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ تو خاندانی کڑیاں ہیں نا, یہ جو یہ جوڑ رہے ہیں آپس میں, تو اس میں جو ہے بالکل 100% میں اس سے متفق ہوں. لیکن سیاست جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. صحیح, ٹھیک ہے. سیاست میں جو ہے وہ ہمیں دوست کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور دشمن کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو اگر ہم سیاست کی بات کریں تو نون لیگ کے جو ہیں وہ تیفی بٹ کے ساتھ بھی بہت اچھے مراسم رہے ہیں, اور تیفی بٹ صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جو مرتے دم تک یہ کلیم کرتے تھے کہ وہ نون لیگ کے جو ہیں وہ سپورٹر ہیں. اوکے. اور جو نون لیگ کے سپورٹر بھی تھے, اور جو پچھلے الیکشنز جو ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان الیکشنز کے اندر اون چودھری کو جو ہے انہوں نے کھل کے سپورٹ کیا تھا. اور جہاں تک ٹرکا والا کی بات ہے تو ٹرکا والا بھی جو ہے وہ اپنی پارٹیاں بدلتے رہے ہیں, صرف اور صرف اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہیں یہ اپنی پارٹیاں بدلتے رہے ہیں. اور تیفی کی میں بات کروں گا کہ تیفی مرتے دم تک جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ تھا, اور جب میاں محمد نواز شریف وطن واپس آئے تھے تو انہوں نے اپنے ڈیرے کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا کھانا رکھا تھا, اور جلسہ ولسہ بھی کیا تھا, اور کھانا رکھنے کے بعد جلسہ رکھا تھا, اور جلسے کے بعد ایک بہت بڑی ریلی جو ہے وہ جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تو وہاں پر پہنچے تھے. ابھی آگے بات کرتے ہیں, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ 80 اور 90 کی دہائی میں یہ لوگ جو ہیں خوف, طاقت اور شہرت کا استعارہ تھے. اس وقت سلطان راہی کلچر پاکستان کے اندر اپنے عروج پہ تھا, اور یہ انہوں نے علاقے بانٹے ہوئے تھے. خاص طور پہ بلا ٹرکا والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاد باغ اکبری منڈی کے قریب جو ہے یہ ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوا ہے, لیکن اس کے بعد زمینوں پہ قبضے, سمگلنگ, ٹھیکے داری کی جنگیں جو ہے نا چلتی رہی ہیں. پولیس اور سیاسی لوگوں کے جو چھوٹے موٹے کام پہلے کیے, اس کے بعد غنڈہ گردی اور پروٹیکشن منی کا ان کے اوپر الزام لگا کے اس کے بعد انہوں نے ایک الگ اس کی شناخت بنائی. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا بلا ٹرکا والے کا کہ جو طاقت ہے وہ صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ سیاست دانوں سے تعلقات کی وجہ سے بڑھتی ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ جو تھے نا انہوں نے کرائم کیے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کرائم نہیں کیے ہیں, لیکن ان کا جو طریقہ تھا نا کرائم کرنے کا وہ ایسے تھا کہ اس کے اندر جو ہے یہ پولیس کو بھی انوالو کرتے تھے, اس کے اندر یہ سیاست دانوں کو بھی انوالو کرتے تھے. ان کے ڈیرے پہ کرمنلز اشتہاری بنا لیتے تھے. بالکل, ان کے ڈیرے کے اوپر جو ہے وہ کرمنلز اور اشتہاری جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتے تھے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس جو اس وقت کے جو اشتہاری ملزمان ہیں ان کو پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ ان کے ڈیروں کے اوپر رکھواتی تھی.
تاکہ ان کو جو ہے وہ کسی اور ضلع کی پولیس جو ہے وہ آ کر لے نہ جائے. سنا ہے کہ یہ زمینوں پہ قبضے دکانیں شالمی کے اندر سنا ہے ان کی بہت دکانیں ہیں, سینکڑوں دکانیں ہیں. شالمی کے اندر بھی دکانیں ہیں. نہ صرف پاکستان میں ان کی پراپرٹی ہے بلکہ بیرون ملک بھی ان کی پراپرٹی ہے. ہم ابھی سے بلے کی جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں. تو جو بلا مرحوم ہیں انہوں نے ایسے کیا تھا کہ جب انہوں نے وہاں سے اکھاڑا ختم کر دیا تھا اور وہاں پہ گڈس ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ کام شروع کر دیا تھا, اور گڈس ٹرانسپورٹ کا جو کام ہے پاک گڈس کے نام سے جو ہے وہ کرتے تھے. اور دنوں میں ہی جو ہے انہوں نے ترقی کی اور اپنے ٹرک انہوں نے خریدے. اور کیونکہ وہ شروع سے ہی جو ہے وہ ایک نامور شخصیت تھے, لوگ ان کو جانتے تھے, اور جب وہ اپنے اکھاڑے کے اوپر کشتی کرواتے تھے تو بڑے بڑے سیاستدان جو ہے وہ وہاں پر آتے تھے, کیونکہ وہ دور بہت ہی سادہ دور تھا. اچھا, اب یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لاہور کے روبن ہوڈ بھی تھے جو بلا ٹرکاں والے ہیں, اور یہ وہاں پہ کئی لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے, بڑی عزت کرتے تھے, یہ ان کو جو ہے سپورٹ کرتے تھے اور اس طرح کی مدد بھی کرتے تھے بڑے حلقے کی. کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں بالکل, میں نے آپ کو کہا نا بڑی نامور شخصیت تھے اور باڈی وائز بھی بڑے پہلوان ٹائپ کے تھے, تو لوگ جو ہے وہ ان کی عزت بھی کرتے تھے اور ساتھ میں ان کے پاس پیسے بھی تھے. تو یہ لوگوں کے جو ہے نا یہ فیصلے کرواتے تھے وہاں پہ. اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے تو اس کا فیصلہ کرواتے تھے, کسی کے گھر کے اوپر اگر کوئی قبضہ ہو گیا ہے اس کا فیصلہ کرواتے تھے. اس میں جو ہے جب قبضوں کی بات آتی ہے تو اس کے اندر فیور جو ہے نا وہ جو بندہ فیصلہ کروا رہا ہوتا ہے وہ بھی اس میں فیور لیتا ہے. جیسے کہ اگر ہم ٹیپو خود ہی خرید لیتے ہیں, خود بھی خرید لیتے ہیں اور بعض اوقات سستی خرید لیتے. دو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اب کیس جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا, تو جب کیس آ گیا تو انہوں نے کہا ساری کہ پراپرٹی کے مسئلے انہوں نے حل کروائے اور اپنی بھی اندھا دھند بنائی. میں آپ کو جو تیفی بٹ صاحب ہیں اور گوگی بٹ صاحب ہیں وہ بھی یہی کرتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی دکانیں کیسے بنی ہیں اندرون شہر کے اندر. اچھا, مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ یہ پھپھی ذات بھائی ہیں, اور ان کے جو والد ہیں تیفی کی عمر 68 سال تھی, اور ان کے جو والد ہیں وہ انارکلی کی بیک سائڈ پہ جو سائیکلوں والی بڑی مارکیٹ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, نیلا گنبد, نیلا گنبد ہی کہتے ہیں, ہاں جی, وہاں پہ ان کی پرانے ٹائروں کی دکانیں تھیں اور دونوں کے باپوں کی مختلف دکانیں تھیں. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں آپ نے 50% آپ نے بالکل ٹھیک جج کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو خواجہ طریف گلشن اور تیفی بٹ ہے نا, ان کی برانت روڈ کے اوپر جو ہے نا وہ پیٹر انجنز کی دکان تھی. اچھا, ٹھیک ہے. اور جو ان کے کزن ہے گوگی بٹ صاحب, ان کے والد صاحب کی جو دکان ہے نا وہ نیلا گنبد کے اوپر جو ہے وہ پرانے ٹائروں کی دکان تھی. تو یہ کیونکہ اندرون شہر کے رہنے والے تھے, اثر و رسوخ ان کا پہلے ہی تھا, تو جو اندرون شہر کے اندر جتنی بھی دکانیں ہیں نا وہ پگڑی کے اوپر دی جاتی ہیں. پیسہ کمانا انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ ایک دکان اگر میں فرض کروں کہ 1 کروڑ روپے کی ایک دکان ہے, اس کی پگڑی جو ہے وہ 1 کروڑ روپے ادا کی گئی ہے. تھرڈ پارٹی آتی ہے, وہ تیفی کے پاس کہتی ہے کہ میں اس دکان کے 2 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہوں. اسی طرح ہی ان کا یہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا, اور سفر شروع ہوتے ہوتے یہ پھر یہاں برانچ روڈ سے گلبرگ سے جو ہے وہ پھر بیرون ملک, اور پھر جو ہے بچے ان کے سنا ہے کہ یو کے میں پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھ لیے ہیں سارے. اب وہاں پہ ظاہر سی بات 68 سال ان کی عمر ہے, بچے تو اب جوان ہو چکے ہوں گے. بچے ان کے جوان ہو گئے ہیں, 3 بچے ہیں تیفی بٹ صاحب کے. اچھا, مجھے یہ پتا چلا کہ جو طاقت کی تقسیم تھی اس وقت لاہور کو 3 زونز میں تقسیم کیا گیا تھا. بادامی باغ, نولکھا, اکبری منڈی لاری اڈے کے اوپر بلا ٹرکاں والے کا کنٹرول تھا. شادرہ, بھاٹی گیٹ, اندرون لاہور اور سبزہ زار کے اوپر تیفی بٹ کا کنٹرول تھا, اور اچرا, قلعہ گجر سنگھ اور گوال منڈی کے اوپر گوگی بٹ کا کنٹرول تھا. اور یہاں کے جتنے بھی معاملات تھے یہ آپس میں حل کرتے تھے. یہ غیر تحریری معاہدہ تھا, اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا کہ پیسہ, اثر و رسوخ اور پولیس کی قربت نے یہ توازن جب بگاڑا تو بات کہیں سے کہیں نکل گئی. بالکل صحیح بات آپ نے کی. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی کہ یہ لڑائی آپ نے کہا کون سی ہے, میں نے کہا یہ لڑائی حسد کی ہے. یہ لڑائی حسد کی کیسے تھی؟ میں رہتا ہوں نولکھے میں, میرا مسئلہ ہوا ہے نولکھے کا. نولکھا آپ نے بتایا بلے کے پاس ہے, ٹیپو کے پاس تھا, ٹھیک ہے. میں اپنا مسئلہ لے کے جو ہے وہ تیفی کے پاس چلا جاتا ہوں کہ میرا یہ مسئلہ جو ہے حل کر دیں. اب جو ٹیپو ہے, ٹیپو کہتا تھا کہ یہ تو علاقہ ہی میرا ہے, یہ ادھر وہاں پہ کیا کرنے کے لیے چلے گئے ہیں. سنا ہے ان کے ایس ایچ او سے زیادہ اثر و رسوخ تھے ان علاقوں میں, جو ان کے اپنے علاقے جو بٹے ہوئے تھے ان سے زیادہ یہ جلدی انصاف فراہم کرتے تھے منٹوں سکنٹوں میں. بالکل ڈیرے دار تھے یہ, ٹھیک ہے. ان کی لوگ سنتے بھی تھے, اور بڑی بڑی لڑائیاں, بڑے بڑے قبضے, جائیدادوں کے قبضے,
ٹھیک ہے. جو پولیس حل نہیں تھی کر سکتی وہ ان کے ڈیروں کے اوپر جو ہے وہ حل بھی ہوئے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر انصاف بھی ملا ہے. لیکن ان کی آپس کی لڑائی جو ہے نا, اکبری منڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ تیفی شاید الیکشن بھی لڑا ہے تاجروں کا, اور وہاں پہ وہ انجمن تاجران کا سربراہ رہا ہے, اور وہاں پہ جو ٹیپو ٹرکاں والا گروپ ہے اس نے کوشش کی ایک گودام پہ قبضہ کرنے کی, یہ بھی ایک وجہ تھی. اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کئی وجوہات تھیں, کوئی پلاٹوں کے مسئلے تھے, کوئی اس طرح کے مسئلے تھے, جنہوں نے ان ساری چیزوں کو ایک ایسی جگہ پہ لے گئے کہ جہاں پہ یہ لگا کہ یہ خاندانی دشمنی ہے. دیکھیں ایک دکان کا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, جو تیفی بٹ صاحب کے پاس تھی, اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور وہ دکان تو نہیں مل سکی, لیکن اس دکان کی وجہ سے بھی جو ہے وہ حالات کافی زیادہ خراب ہوئے, کیونکہ ایک میان کے اندر جو ہے وہ دو تلواریں جو ہیں وہ نہیں رہ سکتی ہیں. اسی طرح سے ہی اندرون شہر کے اندر جو ہیں وہ دو پلوان نہیں تھے رہ سکتے, پلوان جو تھا وہ ایک ہی رہنا تھا. تو یہ لڑائی تھی پلوانی کی اور حسد کی. اچھا, اب اس سے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی کہیں اور بھی پہنچی ہوئی تھی. جو ٹرکاں والا خاندان ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کے وفاقی سطح پہ ان کے تعلقات تھے, اور جو گوگی برادران ہیں ان کے صوبائی سطح پہ تعلقات تھے, اور بیوروکریٹ سے لے کے پولیس افسران تک ہر ایک کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. تعلقات جو تھے وہ تو تھے, وہ تو اب نہیں رہے. ٹھیک ہے, تعلقات تو اس حد تک تھے کہ پرویز مشرف صاحب بسنت منانے کے لیے تیفی بٹ صاحب کی چھت کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. تو اس سے بڑا تعلق جو ہے وہ اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن آخر اصل لڑائی طاقت کے مراکز میں اپنی جگہ بنانے کی تھی, جگہ بنانے کی تھی, اور وہ لڑائی جو ہے وہ سی سی ڈی نے آ کے جو ہے وہ ختم کر دی ہے. اور اب سی سی ڈی کے ہوتے ہوئے کوئی بھی بدماش, کوئی بھی ٹٹو ٹہرا جو ہے وہ بندوق اٹھا کے کسی کی زمین کے اوپر نہ تو قبضہ کر سکتا ہے, اور نہ ہی وہ کسی کو قتل کر سکتا ہے, نہ ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بے انصافی کر سکتا ہے. اچھا, آپ کو بھاٹی گیٹ پولیس مقابلے کے بارے میں پتہ ہے؟ سنا ہے کوئی تیفی کے اوپر حملہ کیا گیا تھا وہاں پہ, اور کوئی اس کے بعد پھر کافی پھڈا ہوا تھا, اور یہاں پہ گرما گرمی ہو گئی تھی. تیفی کے اوپر ایک حملہ جو ہے وہ 2003 میں ایوان عدل, وہ تو ٹیپو پہ ہوا تھا 2004 میں, ٹیپو کے اوپر جو ہے وہ 3-4 میں ان کے اوپر جو ہے وہ ایک حملہ ہوا تھا, اور اس حملے میں جو ہے وہ ٹیپو بچ گئے تھے, اور ان کے 4 سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ مارے گئے تھے. اور وہ اس کا جو مقدمہ ہے نا وہ اس وقت کے پولیس افسران کے خلاف بھی ہوتا ہے, اس میں پولیس افسر بھی شامل تھے, جن میں ایک میں نام آپ کو لے دیتا ہوں کہ عابد باکسر صاحب. اچھا, یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس وقت پولیس افسران بھی انہی جیسے تھے ہیں, تو ریپوٹیشن ان کی اچھی نہیں تھی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اصل میں جو پولیس افسران تھے وہاں پہ اس وقت کرپٹ, انہوں نے اپنے گندے کھیل کے لیے جب ان کو استعمال کیا تو یہ معاملہ اور زیادہ الجھ گیا. بالکل ایسے ہی ہے, استعمال بھی کرتے تھے, کیونکہ جو جرائم پیشہ لوگ تھے وہ ان کے پاس آ کے پناہ لیتے تھے, اور جب پولیس والے جو تھے وہ ان کو آ کے کہتے تھے کہ یہ بندے کی ہمیں گرفتاری چاہیے, تو یہ پھر اس بندے کو ان کے ڈیروں سے جو ہے وہ گرفتار کرتے تھے, اور پھر اعلیٰ پولیس افسران سے جو ہے وہ انعامات بھی لیتے تھے. انتخابی جلسوں میں سیکیورٹی فراہم کرتے رہے ہیں, یہ عوام کو شو آف پاور دکھاتے رہے ہیں, لوگ بھیجتے رہے ہیں جلسوں کے اندر, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ بالکل ہے اس کے اندر. اور اس کے بدلے میں حکومت جو ہے وہ پولیس آپریشنز کے اندر نرمی برتتی تھی. بالکل برتتی تھی, ٹھیک ہے, ایک جنگل کا قانون تھا. ٹھیک ہے, سنا یہ ہے کہ جو زمینوں کی فائلیں, فیک الاٹمنٹس, جعلی کاغذات سے زمینیں بیچنا, پھر اس کے بعد ان کے اوپر عدالتوں کی مدد سے سٹے لے کے ان کو ذلیل و رسوا کرنا, اور اربوں خربوں کی زمینوں کو کوڑیوں کے بھاؤ خرید لینا, یہ کام کیا میں اکیلا کر سکتا ہوں؟ پورا نظام شامل تھا. تیفی جو ہے وہ اکیلا کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. اس وقت کا نظام جو ہے نا وہ شامل تھا, اور وہ اس وقت جو ہے وہ ان گینگسٹرز کو سپورٹ کرتے تھے, اور اپنے جو کام ہے وہ جو ہے وہ نکلواتے تھے, ان کو سیف شیلٹر جو ہے وہ فراہم کرتے تھے, اور ان سے اپنے کام نکلوائے جاتے تھے. ٹرکاں والا گروپ ہے, اس نے جتنے بھی اپنے مخالفین اور دشمنوں کو مروایا, چاہے وہ حنیف بابا ہو, شفیق بابا ہو, یا اور دیگر ہوں, ان کو پولیس مقابلوں میں مروایا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ دوسری طرف جتنے بھی ٹرکاں والے کے بندے مرے ہیں وہ ان کے اپنے گارڈز, پرانے ملازم, کوئی دوست کی مخبری, غدار سارے کے سارے پائے گئے ان کے اندر. تو یہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے بالکل ٹھیک بات ہے, یہ ایسے ہی ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہوا ہے. امیر بلاج ٹیپو کو جو ہے اس کا اپنا دوست مخبری کر رہا تھا, سارا کچھ بتا رہا تھا, اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے نہیں پہنی ہوئی, کتنے گارڈ ہیں, سارا کچھ ایک ایک انفارمیشن جا رہی تھی.
بالکل ایسے ہی ہے, پیسے کی چمک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. کیا مرنے سے پہلے امیر بلاج یہ کہتا تھا کہ میں نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا ہے؟ کوئی 1-1.5 سال پہلے سے اس نے کہنا شروع کر دیا تھا. بالکل, اس کے کچھ بیانات بھی جو ہیں وہ سامنے آئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ تیفی بٹ صاحب کے گھر کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی تھی, اور بڑی زبردست قسم کی وہ فائرنگ ہوئی تھی, اور اس فائرنگ کا جو مقدمہ ہے وہ امیر بلاج کے اوپر جو ہے وہ درج ہوا تھا, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ بری ہو گئے تھے. اور اگر ہم تیفی کی بات کریں تو تیفی کے اوپر جو ہے وہ 16 مقدمات درج ہوئے ہوئے ہیں, جس میں قتل, اقدام قتل, بطاخوری, زمینوں کے اوپر قبضے, لیکن وہ ایک بار بھی جیل نہیں گیا. ایک بار بھی وہ اوپر ہی گیا سیدھا. وہ سیدھا اوپر ہی گیا, پھر ایک بار بھی وہ جیل نہیں گیا. تمام اچھا, ان کی مقدمات جو کے اندر جو ہے جائیدادیں وہ میں نے بری ہو جب گئے. دیکھی, عابد مارکیٹ, ہال روڈ اور شاہ عالمی, لاہور کا دل جو ہے انہوں نے, یعنی اس وقت میں جو لاہور کا دل تھا وہاں پہ میکسیمم انویسٹمنٹ انہوں نے کی. بالکل, میں نے آپ کو بتایا, اور انہی کے کرایوں سے اس کے بعد نیٹ ورک چلے سارے. میں نے آپ کو بتایا کیونکہ اندرون شہر کے اندر جو ہے یہ ایک طرح سے پراپرٹی کا کام ہی کر رہے تھے اس دور کے اندر, اور ہر دکان کی جو ہے وہ کروڑوں روپے کی پگڑی ہے اس کی. تو یہ اپنے اثر و رسوخ سے جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کو کہتے تھے کہ یہ آپ کو دکان چاہیے, تو یہ دکان جو ہے وہ پھر اونے پونے داموں کے اندر جو ہے وہ خرید لیتے تھے. شالمی میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے, ہال روڈ پہ بھی انہوں نے بھی یہی کیا ہے, عابد مارکیٹ میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے, اکبری میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے, حتیٰ کہ گلبرگ کے اندر بھی جو ہے وہ انہوں نے اسی طرح سے ہی پراپرٹیاں ساری بنائی ہیں. اچھا سنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ داتا دربار پہ لنگر دیتے تھے, غریبوں کی شادیاں کرواتے تھے, اسپتالوں میں چندہ دیتے تھے, اور ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتے تھے. دیکھیں یہ تو پھر ان کو کرنا پڑتا ہے نا, ٹھیک ہے. ایک طرف اگر وہ برے کام کر رہے ہیں تو دوسری طرف اچھے کام کر کے زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں, اور ان کو پھر ووٹ بینک بھی تو چاہیے نا, کہ اگر وہ کسی ٹائم کسی کو بلاتے ہیں تو وہ ووٹ بینک کہاں سے آنا ہے, یہی لوگ ہوتے تھے. کئی لوگ اس کو نا سیاست سے جوڑ رہے ہیں کہ شاید یہ چاچے بھتیجے کے بچوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے, چاچے تایوں کے لڑکوں بچوں میں لڑائی ہو رہی ہے, اور ایک گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے, دوسرا دوسرے گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے, اور سیاست کا اس کے اندر ایک اثر ہے, اور اس کے اندر سیاسی دباؤ اور اندر کے جو روابط ہیں گینگز کے ساتھ وہ بڑا میٹر کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بات جو ہے وہ ذرائع سے ہمارے پاس بھی آئی ہے, اور مبینہ طور بھائی نے پر بھی کچھ اس طرح کے بیان دیا کہ ہم مبینہ طور کے اوپر جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب جو ہے ان کے بارے میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے کہ تیفی صاحب کو جو ہے آپ شیلٹر دے دیں, ان کو بلا لیں, لیکن جو ہائر اتھارٹیز ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. یعنی کہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں ساری, یہ ساری سنی سنائی باتیں ہیں, اس کا جو ہے وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ تو اس کے کوئی ثبوت ہیں. ثبوت اس چیز کے موجود ہیں کہ ان کا سیاسی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہے ہیں, اور یہ ان کو فنڈنگ بھی کرتے رہے ہیں ماضی کے اندر, اور ماضی کے اندر ان کے کام بھی آتے رہے ہیں, اور یہ سیاستدانوں کے مختلف کام جو ہیں وہ مختلف, آپ کو پتہ ہے ان کے کیا کام ہوتے ہیں. لیکن اس چیز کے ثبوت تو ہیں کہ فلائٹ لاہور کے لیے موجود تھی, اور اس کے بعد جب یہ کراچی میں لینڈ ہوئے ہیں تو پھر کراچی سے لاہور بھی بائی ایئر فلائٹس موجود تھیں, لیکن انہوں نے 800 کلومیٹر بائی روڈ سفر کرنے کا فیصلہ کیا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ یہ پراپر پری پلان کے تحت جو ہے یہ ساری چیزیں عمل میں لائی گئی ہیں, اور جس طرح سے مقدمات اس کے درج ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, 2 مقدمے ایک ہی پولیس مقابلے کے درج ہو جانا یہ ایک بڑی بات ہے. تو اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے پراپر پلاننگ کے تحت جو ہے وہ تیفی بٹ صاحب کو یہاں پر لایا گیا, اور کچھ گارنٹیاں بھی بیچ میں موجود تھیں, بڑی بڑی گارنٹیاں جو ہیں وہ موجود تھی, اور وہ تمام کی تمام بڑی گارنٹیاں جو ہیں وہ اس وقت چھپتی پھر رہی ہیں کہ کہیں پر ہمارا نام جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے. لیکن ایک نہ ایک دن ان کا نام جو ہے وہ سامنے آنا ہے. میر جعفر اور میر صادق جو ہے وہ کبھی بھی چھپا نہیں رہ سکتا. بالکل صحیح, بہت شکریہ سرفراز خان. لیکن ناظرین, اس ساری ڈسکشن کے بعد بے شک اس کے اندر گلیمر ہے, اس کے اندر جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے دلچسپی ہے, لیکن ایک سبق بھی ہے کہ آپ نے جو کچھ مرضی کر لیا, جتنی مرضی جائیدادیں بنا لی, وہ ساری کی ساری یہاں رہ گئیں, لیکن آپ خود کس طریقے سے گئے, آپ نے اپنی پوری زندگی کتنی بے چینی میں گزاری, یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں, اور یہ ایک سبق دیتی ہیں کہ اس طرح کے کاموں کا انجام بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. ابھی تک لیت نہیں, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.